अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी को देखते हुए ये कहना कोई मुबालगा आराई नहीं होगी कि इमरान खान का तमाम उनकी बहनों और बच्चों के किसी पार्टी की आदत पर नहीं रहा। यही वजह है कि कल इमरान खान से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने ऐलान किया कि इमरान खान के दोनों साहबजादे कासिम और सलमान अब एहतजाजी तहरीक को पाकिस्तान आकर लीड करेंगे। 5 अगस्त जब इमरान खान की कैद को 2 साल हो जाएंगे, इस तहरीक का बाकायदा आगाज किया जाएगा। लेकिन इससे कबल कासिम और सलमान अमेरिका जाकर अपने वालिद की रिहाई और पाकिस्तान के हवाले से पावर सेक्टर्स को आगाह करेंगे। इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था, लेकिन अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका और हम जाके बताएंगे यहाँ इंसानी हकूक के साथ और क्या जुल्म हो रहे हैं उनके वालिद के साथ। सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो अपने ओहदों से हट जाएं। दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से एक्स अकाउंट पर एहतजाजी तहरीक के हवाले से वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि जिसमें कहा गया है कि जो रहनुमा तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो पहले ही हमसे अलहदगी इख्तियार कर लें। सबसे अहम बात मुज़ाकरात का सिरे से इनकार था और एहतजाज के जरिए मामलात को आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया है। अब अगर कासिम और सलमान पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक को लीड करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पीटीआई के कारकुनान पर क्या होगा और हुकूमत के लिए कितना चैलेंजिंग साबित होगा, ये वक्त ही बताएगा। मगर हुकूमत इसको पहले से खतरा समझते हुए कासिम और सलमान की गिरफ्तारी के बयानात दे रही है। कल राना सनाउल्लाह ने खबरदार किया कि अगर कासिम और सलमान पाकिस्तान आए तो उनके लिए खतरा होगा और गिरफ्तारी भी हो सकती है। एक हुकूमत की जानिब से पीटीआई की एहतजाजी कॉल के खिलाफ पहले से गिरफ्तारियों की फिजा बनाना एक तशवीशनाक अमल है, तो दूसरी जानिब मुल्क में गवर्नेंस का हाइब्रिड निज़ाम दिन ब दिन एक्सपोज होता जा रहा है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने गंदम स्कैंडल से मुतालिक अहम रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें जिम्मेदारानों का तयन भी किया गया है। साल 2023 और 24 की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ी बेज़ाब्तगी 35,90,000 टन गंदम इंपोर्ट करने के फैसले को करार दिया गया। इस फैसले से 300 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिम्मेदारान में पीडीएम हुकूमत जिसके सरबराह मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ थे। एक तरफ हुकूमत अपनी कारकर्दगी अवामी सतह पर दिखाने में नाकाम नजर आती है तो दूसरी जानिब अपोजिशन मुसलसल सड़कों पर आने की बात कर रही है। क्या इमरान खान को अदलिया से इंसाफ की उम्मीद खत्म हो चुकी है? क्या तहरीक इंसाफ इस बार अवामी हमायत से मौसर एहतजाजी तहरीक चलाने में कामयाब हो जाएगी? क्या हुकूमत के लिए कासिम और सलमान की गिरफ्तारी इतनी ही आसान है जितना पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी? इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, जब से पाकिस्तान भारत से जंग जीता है मुल्क का सियासी और अवामी माहौल यकसर बदल गया है। हालांकि जंग जीतने का सारा क्रेडिट अफवाज का है, मगर बहरहाल इसका मौजूदा हुकूमत ने भरपूर फ़ायदा उठाया है, बेनिफिशरी है और अब यूँ लगता है उनका पेज काफ़ी मजबूत हो गया है। जो चाहे वो फैसले कर रहे हैं, कोई रुकावट उनके सामने नहीं है। ऐसे में इमरान खान का सड़कों पर निकल कर तहरीक चलाने का ऐलान, क्या आप समझते हैं दानिशमंदाना फैसला है और ये तहरीक इस बार कामयाब हो पाएगी? आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ख्वाजा आसिफ का हाइब्रिड निज़ाम और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक। अब पहला हिस्सा बिलाशुबा अफवाज पाकिस्तान, फ़िज़ाइया, नेवी और ख़ास तौर पर बर्री फ़ौज और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल जनाब मुनीर का जो पहले दिन से स्टांस था और फिर जो मार्का हक, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस और अपने से बड़े दुश्मन को फेंटी लगाना, अपने से बड़े दुश्मन को उसकी इस पूरे खित्ते में जो चौधराहट थी उसको मिट्टी में मिलाना और नरेंद्र मोदी को भारत में भारतीयों की ज़ुबान में बता रहा हूँ सरेंडर मोदी बना देना जी। और फिर उसके बाद फील्ड मार्शल साहब की ट्रंप से मुलाकात और फिर इसके अलावा जो कुछ भी अभी तक कोई 95% पॉजिटिव हुआ है वो जनाब मुनीर और फौज ने किया है। खा वो एग्रीकल्चर हो, खा वो रियल स्टेट हो, खा वो कर्जे हों, खा वो कोई मुल्कों से एग्रीमेंट हों, मुल्क तल्लुकात हों,
ادھر جو دہشت گردی خلاف جنگ ہو اور سرحدوں پر جنگ ہو یا اس کے علاوہ جو بڑے فیصلے ہوں. ہاں آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، بینیفیشری. یہ حکومت بینیفیشری ہے. انہوں نے اپنے سارے جو چاچے مامے پھپھی تائیاں سب دوست احباب ایڈجسٹ کر لیے ہیں، اور یعنی 27 کلومیٹر کے وزیر اعظم شہباز شریف کا 18ویں ترمیم کے بعد جہازی سائز کابینہ. اور شہباز شریف صاحب کو تو میرے خیال سے اللہ معاف کرے کوئی حکمران ان کو یہ نہ کہہ دے کہ آپ نے ہمارا ملک دیکھا ہے. وہ اسی وقت کہتے ہیں کہ اس دورے کو فائنل کر لو. یعنی ملکہ کو دفنانے جانا ہے، چارلز کو بادشاہ بنانے جانا ہے، کسی کو ترکی میں زلزلہ آیا ہے تو میں نے وہاں تعزیت کرنے جانا ہے، اور اگر سعودی عرب میں بارش اچھی ہو گئی ہے تو میں نے وہاں مبارکباد دینے جانا ہے، اور اگر یو اے ای کا سورج جو ہے وہ چند دن وہ وہاں کا موسم اچھا ہے تو میں نے وہ موسم دکھانے جانا ہے جی. یعنی الحمدللہ تو وہ تو انجوائے کر رہے ہیں. تو جو کام کر رہی ہے وہ ظاہر فوج کر رہے ہیں اور عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں. دوسری بات اس میں بلا شبہ یہ جو بینیفیشری حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، اور جو آپ فخر سے کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کہ ہم ہائیبرڈ نظام کا یہ سارا جو کارنامہ ہے سب کچھ ہائیبرڈ نظام کا ہے. مجھے یہ نہیں ہے کہ دکھ کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، یا مجھے یہ دکھ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے صرف دکھ یہ ہے کہ مساق جمہوریت جب ان دو پارٹیوں نے کیا تھا تو اصلی اور ودیع جمہوریت، یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اصلی اور ودیع جمہوریت، اور جو جب یہ پی ڈی ایم کے 26 نکات تھے تو اصلی اور ودیع جمہوریت. اور پھر اس کے بعد جب عمران خان 1 پیج تھا ان کا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو سب سے بڑا دکھ ان کو یہ تھا کہ یار یہ کون سا نظام لے آئے ہیں، ہم تو بچپن سے جمہوریت کو کندھوں پہ اٹھا کر پھر رہے ہیں، اور آج یہ وہ ساروں سے مکر گئے. اب آ جائیے دوسرے حصے پہ، پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے تحریک. آپ نے جیسے ابھی کہا علیمہ خان نے بھی کنفرم کیا ہے، اور ان کے عمران خان کے بیٹوں نے بھی جو ایکس پر مطلب ٹویٹر پر یہ کنفرم کیا ہے کہ وہ لندن سے امریکہ جائیں گے جی. وہاں وہ جو امریکی میڈیا اور امریکی انتظامیہ کو عمران خان پر ہونے والے ظلم و ستم، یعنی اپنے والد کے پر ہونے والے ظلم و ستم کو کے حوالے سے بتائیں گے، پھر پاکستان آئیں گے اور اس تحریک میں حصہ لیں گے. اب ان کے آنے سے ڈیفینیٹلی اگر وہ آ جاتے ہیں، دونوں بیٹے آ جاتے ہیں اور وہ شریک ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ادھر ادھر آپس میں الحمدللہ یہ ہر بندے نے دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے، ان کو ایک نئی زندگی ملے گی. بہت لوگ نکلیں گے عمران خان کے بیٹوں کے لیے. میں پھر کہہ رہا ہوں اگر وہ آ جاتے ہیں، اگر وہ احتجاجی تحریک میں شریک ہوتے ہیں. اور دوسری بات ہے حکومت گو کہ اس وقت سب کچھ بڑی آسانی سے کرنے کی پوزیشن میں ہے اور سب کچھ بڑی آسانی سے کر رہی ہے، لیکن یہ بڑا مشکل ہوگا کہ ایک دو جو برطانوی نیشنل ہیں اور جن کا پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے یہاں، ان کو آپ صرف اس وجہ سے اریسٹ کریں گے کہ وہ عمران خان کے بچے ہیں. تو سر ویسے ان کا یہ پہلے امریکہ جانا پھر یہ نفی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ٹراپل کرنے میں یہی تو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے ان کی حکومت گرائی تھی اور امریکہ سے ہی آزادی دلائیں گے، غلامی سے بچائیں گے. تو یہ پھر امریکہ جا کے بات کرنا، پھر ادھر آنا، تو یہ بھی ان کے ناقدین ان پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ پھر امریکہ کے پاس جا کے کیوں مدد مانگیں گے. ناقدین تو میرے خیال سے یہ بھی اعتراض کر رہے ہوں گے کہ ایک کا نام قاسم کیوں ہے اور دوسرے کا نام سلیمان کیوں ہے، کیونکہ قاسم محمد بن قاسم تھا تو کہیں اس وجہ سے تو نہیں رکھ لیا. دیکھیے پہلے عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ سے مجھے اتنی امید ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے، میں نے پاکستانی عدالتوں سے رہا ہونا ہے، نمبر 1. نمبر 2 وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کر امریکہ میں جو امریکی میڈیا ہے، امریکی انتظامیہ ہے، ظاہر ہے اس وقت امریکہ پوری دنیا کو چلا رہا ہے ایک طرف سے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم وہاں جا کے اپنے والد کے جو سختیاں ہو رہی ہیں یا جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ وہاں جا کر بتائیں گے. یہاں پاکستان آنا ظاہر ہے آپ نے دیکھا جب بھی نواز شریف صاحب پر وقت آیا، مشکل وقت آیا، تو کبھی ان کی اہلیہ نے آگ نکلی، سارے گھروں میں بیٹھ گئے تھے، سب کے سب
یہ جتنے بڑے بڑے آج وہ 36 انچ کا سینہ پھلا کے چل رہے ہوتے ہیں نا, یہ نواز شریف صاحب اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترے تھے تو 15 بندے باہر کھڑے تھے اور یہ سارے کے سارے غائب ہو گئے تھے, رضاکارانہ گرفتاریاں دے رہے تھے. تو اس وقت کلثوم نواز صاحبہ اتری, نکلی, اور پھر دوسری مرتبہ آپ تمام تر اختلافات کو ایک طرف رکھیں, یعنی گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے تھے مسلسل شہباز شریف صاحب, اور باہر تحریک چلا رہی تھی نواز شریف صاحب کے لیے مریم نواز صاحبہ. اسی طرح بھٹو صاحب کی نصرت بھٹو صاحبہ, بے نظیر بھٹو صاحبہ, وہ نکلی, اور اس طرح ہوا. تو یہ بڑا, میں اس موروثی سیاست کے حق میں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ دونوں نے کوئی سیاست میں آ کے پارٹی پہ نہیں, ظاہر ہے وہ اپنے والد صاحب کے لیے آ رہے ہیں, بالکل, لیکن بڑا امپیکٹ پڑے گا. ٹھیک ہے, بہت امپیکٹ. کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر قید میں بھی مزاحمت کا راستہ اپنانے کی بات کرتے ہیں, اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں, جبکہ پی ٹی آئی کی آزاد قیادت جو باہر ہے, اسمبلیوں میں ہے, وہ کوئی مؤثر احتجاج یا مزاحمت کے موڈ میں ہی نہیں ہے. ان کے اپنی, مطلب سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ تحریک کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے, تحریک تو ویسے ہی چل رہی ہے ہماری. ایون صدر پرویز الہی صاحب نے بھی آج یہی کہہ دیا کہ مفاہمت ہی بہترین حل ہے. پھر ہم نے دیکھا کس طرح سے جیل سے بھی خط آیا باقی رہنماؤں کا کہ مذاکرات کے وہ حامی ہیں. جی بالکل, پرویز الہی صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, یاسمین راشد صاحبہ, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود رشید, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان میں پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی, یہ دو وہ واحد بندے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں جس کے بارے میں کوئی بھی نیوٹرل آدمی حلف اٹھا سکتا ہے کہ ان کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں. باقی کیسوں کا نہیں پتا. 9 مئی سے پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کا کوئی تعلق نہیں, کیونکہ یہ دونوں اگینسٹ تھے ان ساری لڑائی کے, اور بار بار کہتے تھے کہ ہمیں صلح کرنی چاہیے. یہ صلح والے لوگ تھے, لیکن ان پر بھی 9 مئی کے مقدمے بنے ہوئے ہیں, اور یہ بھی جیلوں میں ہیں, پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور ان کا جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, ان کی بات میں وزن ہے. سیاست نام ہے رستے نکالنے کا, مفاہمت کا, بند دروازے کھولنے کا, اور آپ بڑک مار کر, آپ ٹکر مار کر دیوار کو, آپ یعنی لڑ کر فتح نہیں کر سکتے. اور سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج سے لڑنے کے لیے نہیں آتی. لیکن اس وقت میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ پوزیشن آ گئی ہے کہ جہاں ایک طرف حکومت اور ان کا ہائیبرڈ نظام بہت مضبوط ہے, دوسری طرف نسبتاً ویک پوزیشن میں ہے پاکستان تحریک انصاف. اس وقت آج کی گھڑی تک, کل کا کوئی پتہ نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی اگر لیکن سر وہ پھر کہتے ہیں نا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی تو پھر مفاہمت ہوگی. شاید یہ ریزن ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کس طرح سے ابھی عدالتوں کے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلے آئے, پھر اور بھی بہت سارے ایسے فیصلے کہ ان کو بالکل کارنرڈ کر دیا گیا ہے. ہم یہ مان لیں کہ اب عمران خان صاحب کا اعتماد عدالتوں سے شاید اٹھ چکا ہے, ان کو انصاف کی امید نہیں ہے. اب شاید یہی ایک راستہ رہ گیا ہے, کیونکہ سر تحریک تو انہوں نے پہلے بھی چلانے کی کوشش کی تھی نا, اس طرح کے ان کے نتیجہ خیز نتائج نہیں نکال سکے. یو تھنک کہ اب کوڈ بی ڈفرینٹ, اور اب وہ اس طرح کے نتائج حاصل کر سکیں گے؟ دیکھیے, جب ہم 77 سالہ پاکستان کی تاریخ دیکھتے ہیں تو جب بھی کوئی تحریک کامیاب ہوئی ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ضرور ہوئی ہے, تبھی کامیاب ہوئی ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تحریک بڑی ہی کم کامیاب ہوئی ہے اس وقت, اور وہ بھی اس وقت کامیاب ہوئی ہے جب پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی مدد شامل حال ہوتی تھی. تحریک عمران خان کی تحریک کا یہ مطلب, میرا نہیں خیال کہ عمران خان کی تحریک کا یہ مطلب ہے کہ سارے نظام کو اٹھا کر انہوں نے سمندر میں پھینک دینا ہے. اور نہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اس حکومت کو سڑکوں پر آ کر گرا سکتے ہیں, نہ یہ حکومت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پر ختم کر سکتی ہیں. ہاں, اب صورتحال یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا ہے نا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ مذاکرات ان سے کرنا کوئی نہیں چاہتا. حکومت سنجیدہ نہیں, وہ بینیفیشری ہے, ان کو 2/3 اکثریت مل گئی, ان کا وہ اب سینٹ پہ فوکس کر کے بیٹھے ہیں, سینٹ میں 2/3 اکثریت کے لیے جی. اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ٹیک آف کر چکے ہیں اور ہم بس اب آگے رستہ دیکھ رہے ہیں, اگلی منزلیں ہیں, بلکہ
اب تو وہ سوچ رہے ہیں کہ 2029 کے بعد جی بہت لمبی پلاننگ چل رہی ہے سر، بہت لمبی پلاننگ چل رہی ہے. تو ایک چھوٹی سی 27ویں آئینی ترمیم کی کوئی خبریں آ رہی ہیں اور اس طرح کی. تو ایک طرف تو یہ، دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ تھوڑی سی ویک وکٹ پہ ہے اور اس کے ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتی. تو مذاکرات اس وقت بالکل مجھے نہیں لگتا ہوں گے. اور تحریک یس پاکستان تحریک انصاف کو حق ہے وہ تحریک چلائے، مگر ایسی تحریک مجھے چلتی نظر نہیں آ رہی کہ حکومت کو کوئی خطرہ ہو. بھٹی صاحب آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تحریک کوئی امپیکٹ ڈالے گی، لیکن اگر سلمان اور قاسم آ جاتے ہیں تو یہ پھر ایک مے بی ایک نیا امپیکٹ اور زیادہ افیکٹو رہے گی، جس کا ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کل رانا ثناءاللہ صاحب نے تو تحریک انصاف کو خبردار بھی کر دیا ہے کہ اگر قاسم اور سلمان پاکستان آتے ہیں اور احتجاجی تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے قاسم سلمان کی گرفتاری اتنی آسان ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ایک تو وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں، دوسرا ان کا جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے اتنا اسٹرانگ. عمران خان کا ہر گزرتا دن 5 اگست کو ان کو 2 سال ہو جائیں گے، ہر گزرتا دن امپیکٹ ڈال رہا ہے. اچھا، ہر گزرتا دن جو یہ حکومت کرتی جا رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم، پیکا ایکٹ، جمہوریت، سویلین بالادستی، ووٹ کی عزت جو نیچے جا رہی ہے، پارلیمنٹ کا تقدس. اب جیسے کل 2 جون کو ایک FIA نے انکوائری شروع کی، سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی نے ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس گئے، انہوں نے کسی کو سنے دیکھے بلائے بغیر 27 YouTube چینلز بند کر دیے. تو ہر گزرتے دن کے جب طاقت میں بندہ ہوتا ہے تو طاقت میں ہو کے تو پھر وہ بڑی اس طرح کی باتیں حرکتیں کرتا ہے، اور طاقت جو ہوتا ہے، طاقت ہی سب سے بڑی آپ کی کمزوری ہوتی ہے. تو امپیکٹ تو پاکستان تحریک انصاف کا ہے، واحد سیاسی جماعت ہے تمام تر جتنے نامساعد حالات کے مطابق. ہاں یہ میں نے ضرور، میرا پہلے دن سے یہ ماننا ہے کہ نہ تحریک انصاف کو یہ حکومت ختم کر سکتی ہے، خواہ ان کے پاس 4/3 اکثریت آ جائے اور یہ 10 سال بھی لگے رہے، نہ تاکہ پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر آ کر حکومت گرا سکتی ہے. امپیکٹ بالکل ہے، امپیکٹ ہے، لیکن وہ جو نتائج حاصل کرنا چاہتی ہے وہ نہیں حاصل کر سکتی ایون اس احتجاج سے بھی. سر پی ٹی آئی کے پاس تو مولانا فضل الرحمان سے اتحاد کا بھی اچھا موقع تھا، کافی وقت بھی ملا. مولانا فضل الرحمان کو سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکتا، ان کا دباؤ موجودہ حکومت پر بھی ہوتا ہے، مگر پی ٹی آئی قیادت JUI کے ساتھ اعتماد پیدا کرنے میں ناکام رہی. جو تحریک تحفظ آئین بنائی گئی وہ بھی کوئی اثر نہیں دکھا سکی. تو اب کیا پی ٹی آئی سولو فلائٹ لے کر احتجاجی تحریک چلائے گی؟ مولانا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اگر ایک ہو جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ حکومت کی وہ بنیادیں ہل جائیں، کیونکہ بڑا امپیکٹ ہے دونوں کے، دونوں اسٹریٹ پاورز دونوں کے پاس ہے اور دونوں مؤثر آواز ہیں جی. لیکن ایک تو دونوں کے درمیان سالوں کا بلکہ دہائیوں کی تلخیاں ہیں اور بہت بڑی تلخیاں ہیں. دوسرا دونوں خیبر پختونخوا میں جو ان کا حلقہ انتخاب ہے، تیسرا علی امین گنڈا پور صاحب اور مولانا صاحب کا ایک حلقہ ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کی بجائے اگر پرویز خٹک ہوتے وزیر اعلیٰ تو بہت حد تک مولانا صاحب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف آ چکے ہوتے. چوتھا مولانا صاحب بڑے گراؤنڈ ریالٹیز، میں نے پہلے بھی آپ سے ایک مرتبہ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ سب سے پاکستانی گراؤنڈ سیاست کی گراؤنڈ ریالٹیز 2+2 کے وہ سیاستدان ہیں. وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کریں گے کہ اپنا وزن حکومت کے کھاتے میں مکمل ڈال دیں یا اپنا وزن پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں مکمل ڈال دیں. وہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے وہ اپنی ریلیونس بناتے ہیں اور ریلیونٹ رہتے ہیں، اور اب پھر ریلیونٹ ہو گئے ہیں. کیوں؟ ایک سینٹ میں 2/3 اکثریت کے لیے حکومت کو مولانا صاحب کی ضرورت ہے. دوسرا اگر کوئی ایڈونچر کرنا ہے خیبر پختونخوا میں تو مولانا صاحب کی ضرورت ہے، جہاں ان کی اب 18-19 سیٹیں ہو چکی ہیں. تو مولانا صاحب تو مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے نا کہ میں اس چیز کا حصہ نہیں بنوں گا، وہاں کسی تبدیلی نہیں. یہ آج کا ہے مولانا صاحب نے، یہ آج کی ڈیٹ میں ہے، یہ آج بالکل انہوں نے کہا ہے. اور کل کیا ہو جاتا ہے یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ بال گیم ہے. مولانا صاحب کو کوئی بڑی چیز آفر ہو جاتی ہے تو وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائیں گے. تو اگر سی ایم شپ آفر ہوتی ہے بنیادی طور پر اس جی میں نے کہا اگر انہیں سی ایم شپ آفر کی جائے تو پھر شاید وہ کنسیڈر کر لیں. بہت ساری آفرز ہوتی ہیں، گورنرشپ بھی کی ان کو آفر کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ
7 ملیں گورنر بھی آپ کا, سی ایم بھی آپ کا, اس کے علاوہ مرکز میں, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں. سیاست پاکستانی سیاست سوائے میرے خیال سے عمران خان کے باقی ساری یہ 2+2 کی سیاست کر رہے ہیں, ظاہر مفادات کی سیاست کر رہے ہیں. اور جس طرح سے یہ تو بالکل ٹھیک ہے سر, جس طرح سے بندر بانٹ کیا مخصوص نشستوں کا, وہ بھی ایک انتہائی مضحکہ خیز عمل تھا جو ہم نے دیکھا اور تاریخ میں رقم بھی کیا گیا. بٹ صاحب حکومت چاہے وقتاً فوقتاً اپنے مختلف منصوبوں اور بیانات سے ایکسپوز ہو رہی ہے, جیسے آڈیٹر جنرل کی گندم اسکینڈل کی رپورٹ آئی ہے, اس سے قبل پنجاب میں بھی 10 کھرب کی بے ضابطگیوں کا معاملہ سامنے آیا, مگر محسوس نہیں ہو رہا کہ حکومت کو کوئی فرق پڑ رہا ہے یا ان کی موجودہ نظام میں طاقت کم ہو رہی ہے. اس طاقت کی وجہ کیا صرف 1 پیج ہے یا حکومت اپنے مخالفوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ ان سے خطرہ محسوس کرے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے جو اس وقت طاقت ہے, اس وقت طاقت ظاہر حکومت کے پاس ہے, لیکن حکومت کے پاس وہ سب طاقت ہے جو ایک حکومت کے پاس ہونی چاہیے؟ بالکل بھی نہیں ہے. آپ کہاں پہ ایکسپوز نہیں ہوئے. 26ویں آئینی ترمیم, عدلیہ کے فرنٹ پہ آپ ایکسپوز ہو گئے. یہ جو 6 جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جو کبھی دباؤ اور برداشت پہ خط لکھ رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ ججوں کے تبادلے کر رہے ہیں یہ آئین سے کھلواڑ ہے, ایکسپوز ہو گئے. پیکا آرڈیننس اور یہ جو یوٹیوب بندش, میں اس کے حق میں ہوں کہ اگر آپ کوئی ریاست مخالف ہے آپ اور اس کا ٹرائل کر کے اس کو آپ بند کر سکتے ہیں, مگر بنا سنے, بنا بلائے, بنا صفائی کا موقع دیا بند کر دیتے ہیں, ایکسپوز ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے, رات کو سوتے تو ہوں گے نا شہباز شریف صاحب بھی, نواز شریف صاحب بھی, مریم نواز صاحبہ بھی, بلاول بھٹو بھی, آصف علی زرداری صاحب بھی رات کو سوتے ہوں گے جب کوئی نہیں پاس ہوتا ہوگا. تو اس وقت کبھی ایک لمحے کے لیے خیال تو آتا ہوگا نا کہ یہ سیٹیں ہماری ہیں, مینڈیٹ ہمارا ہے, یا جو ہم مزے لٹ رہے ہیں یہ ہمارے ہیں. مافیاز کا ملک ہے, نااہلی ہے, بددیانتی ہے, لٹ مار ہے اور مفاداتی سیاست ہے. تو ظاہر ہے یہ چلنا ہے, آپ کو جگہ جگہ چیزیں ملیں گی. ادھر مریم نواز صاحبہ دیکھیں ہمارے پیسوں سے اپنے 7 منصوبے, والد صاحب کے 6 منصوبے اپنے نام سے سر سب کچھ ایسا ہی ہے, بالکل بے تحاشا عوام کا پیسہ لگ رہا ہے. بھٹی صاحب لاسٹ پنجاب کا ویسے نام شجیہ پنجاب کا کیسا ہے؟ اگر جیسے پنجاب شریف کر لیں, پنجاب شریف کر لیں, پنجاب شریف ہو جائے. بالکل صحیح, نو ونڈر سر یہ شاید چینج بھی ہو جائے. اگر شریفستان ہو جائے پاکستان کی بجائے, اور ادھر سر کچھ بھی ہو سکتا ہے سر, یہاں اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لاسٹ کوسچن بھٹی صاحب لائی جا سکتی ہے. لاسٹ کوسچن, گزشتہ دنوں ایک اہم پیش رفت اچانک ہوئی ہے کہ وزیر اعظم کا چودھری نثار سے ملنا, پھر اس کے بعد کیا سرائیاں کی گئی کہ شاید چودھری نثار آنے والے دنوں میں کوئی نئے ممکنہ نظام کا حصہ ہو سکتے ہیں. پھر ساتھ ہی اعزاز سید کی صدر زرداری کے حوالے سے خبر نے بھی تہلکہ مچایا اور وہ اس پر بھی قائم ہے کہ زرداری صاحب کو ہٹایا جائے گا. آپ کی نظر میں یہ صرف ٹیسٹر ہے, افواہیں ہیں, کیا ہے, ان میں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں, دیکھیے جہاں تک ہے چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات, چودھری نثار صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں, عزت والے ہیں, عزت والے آدمی ہیں, عزت آبرو والے آدمی ہیں. تو وہ ان کو پتہ ہے کہ پانی کے اوپر سے, پلوں کے اوپر سے پانی گزر چکا ہے, اب ان کی کوئی واپسی نہ وہ آنا چاہتے ہیں نہ وہ آئیں گے. ہو سکتا ہے بیٹے کو وہ آگے بڑھائیں. جہاں تک اعزاز سید کی خبر ہے, میں اعزاز سید سے میری بات بھی ہوئی ہے, وہ قائم ہے کہ انہوں نے ایسے ڈاکومنٹیشن دیکھی ہے جس میں کہ صدر زرداری صاحب کو ہٹا کر ایک بااختیار صدر آئے گا, طاقتور صدر آئے گا. اس کے علاوہ آصف بشیر کی خبر ہے کہ ان 6 ججوں سے, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج جو ہیں, جو خط بھی لکھتے رہتے ہیں, آواز اٹھاتے رہتے ہیں, ان کے خلاف ریفرنس آنے والے ہیں یا ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہونے والا ہے. تو بہت سارے فرنٹس پہ چیزیں وہ اس طرح گردش کر رہی ہیں. تو ظاہر ہے یہ چیزیں ہیں, جب آپ کے پاس طاقت آتی ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں سر اٹھا ہوا ہے یا وہ کیوں بول رہا ہے, تو یہ ہوتا ہے. بالکل سر. لاسٹ کوسچن, عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کا ہی تو سیاسی مستقبل ہے, اور کس کا اس ملک میں سیاسی مستقبل؟ میں سیاسی مستقبل کی بات کر رہا ہوں. کوئی ہے جس کا سیاسی مستقبل ہے؟ نواز شریف صاحب کا کوئی ہے سیاسی مستقبل مسلم لیگ کا صدر ہو کر بھی؟ آصف علی زرداری صاحب کا کوئی ہے سیاسی مستقبل ملک کا صدر ہو کر بھی؟ شہباز شریف کا کوئی ہے سیاسی مستقبل وزیر اعظم پاکستان ہو کر بھی؟
مریم نواز صاحبہ کا کوئی ہے سیاسی مستقبل؟ بلاول بھٹو کا کوئی ہے سیاسی مستقبل؟ آپ لاکھ سہاروں سے کسی کو وزیر اعظم بنا دیں، کسی کو صدر بنا دیں، کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں. بالکل صحیح. سر یہ بھی بتا دیں کوئی رہائی دیکھ رہے ہیں اس سال عمران خان صاحب کی؟ دیکھیے جب یہ 2-3 ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی تھیں اس وقت میں مسلسل کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ عمران خان صاحب کی رہائی کا سال نظر آتا ہے. مارکہ حق، آپریشن بنیان المرصوص، جس میں ڈیفینیٹلی نظام مضبوط ہوا، جس میں فیلڈ مارشل صاحب کی ٹرمپ صاحب سے ملاقات، اور پاکستان تحریک انصاف کی آپسی لڑائیاں، آپسی گروہ بندیاں، اختلافات اور پھر مخصوص نشستوں کے فیصلے. لیکن اس کے باوجود مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس سال کے اینڈ پر یا اس سال کے آخری لمحوں میں یا آخری دنوں میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ رہا ہو جائیں گے یا ضمانت ان کی ہو جائے گی. اچھا، بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. وقت پہ چھوٹی سی بریک کا. دیکھتے رہیے اسٹوڈیو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو اسٹوڈیو راؤنڈ اپ. ناظرین، ہر گزرتا دن پاکستان کے لیے سفارتی خوشخبری لایا ہے اور بھارت کے لیے بے عزتی اور ذلت کا سورج طلوع کر رہا ہے. پاکستان کا بھارت کے خلاف جنگ جیت جانا اور ہماری دفاعی اور فضائی صلاحیت کو اب نہ صرف دنیا تسلیم کر رہی ہے بلکہ اسے سیکھنے کے لیے بھی بے تاب نظر آ رہی ہے. آج پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ترکیہ کے وزیر دفاع اور چینی ایئر فورس کے سربراہ نے اہم ملاقات کی ہے. ملاقات میں پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا اور جدید ایئر سپیس ٹیکنالوجی میں تعاون کو مزید بڑھانے کا عزم کیا. ایک طرف پاکستان کی اسٹریٹجک حیثیت میں نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے بلکہ پاکستان کے رول کو خطے میں اہم ترین سمجھا جا رہا ہے. وہیں بھارت کے لیے ہر گزرتا لمحہ رسوائی کا باعث بن رہا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت کی جانب سے پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی کردار سے انکار کو جھوٹا اور گمراہ کن قرار دے دیا ہے. یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارتی حکومت مسلسل یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ جنگ بندی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا. یہاں سے رسوائی اپنے نام کرنے کے بعد فرانسیسی فوج کے سربراہ نے بھی بھارت کی شکست سمیت رافیل کے تباہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے. فرانسیسی فضائیہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ انہوں نے حالیہ پاک بھارت جنگ کے بعد ایک فرانسیسی رافیل طیارے سمیت 3 بھارتی طیاروں کے تباہ ہونے کے شواہد دیکھے ہیں. فرانس کی طرف سے یہ پہلی انتہائی اعلیٰ سطح کی تصدیق کی گئی ہے. دوسری جانب آج عالمی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کی جرت نہیں کر سکتا. پاکستان کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر محفوظ ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اسلامی ریاست کے خلاف کسی بھی جارحیت کو علاقائی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. بھارتی سیاسی قیادت متعدد مواقعوں پر پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کا اعتراف کر چکی ہے. پاک بھارت جنگ کے بعد جہاں دونوں ممالک کا سفارتی محاذ جاری ہے وہیں اسرائیل اور غزہ میں جنگ بندی اور اس امریکی رول بھی دنیا بھر کی نظروں کا مرکز بن چکا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا غزہ میں لوگوں کو امدادی کیمپوں میں شفٹ کر کے غزہ کے علاقے کو کنٹرول میں لینے کا ناجائز اور مذموم منصوبہ جہاں سامنے آیا وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پر رضامندی نے مشرق وسطی کو ایک نئی سوچ میں مبتلا کر دیا ہے. ابراہیمی معاہدے کے تحت امریکہ کا عرب ممالک پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے زور بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. وہیں ایران نے دوبارہ خدشات کا اظہار شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس تمام تر صورتحال میں اپنی جغرافیائی حیثیت کی بدولت پاکستان خطے میں بہت اہمیت کا حامل ہے. اگر مشرق وسطی دوبارہ جنگ کی لپیٹ میں آتا ہے تو پاکستان کی سفارتی اور دفاعی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ بھارت برو ذلت کیا اسے دوبارہ پاکستان کے خلاف کسی جارحیت پر اکسا رہی ہے؟ اگر غزہ پر اسرائیل کے مکمل کنٹرول کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو عرب ممالک اور پاکستان کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. خالد صاحب، بھارت کی رسوائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ایک طرف تو امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھارت کے جھوٹ کو یہ کہتے ہوئے بے نقاب کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے کہنے پر ہی جنگ بندی ہوئی. دوسرا، پہلی بار فرانسیسی فضائیہ کے چیف نے رافیل سمیت 3 بھارتی طیاروں کے گرنے کا اعتراف کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو اعتراف
भारत नहीं कर रहा था, फ्रांस की तरफ से आ गया है। ये भारत की दिफाई और खासकर फिजाई सलाहियत को कैसे दुनिया में बेनकाब कर रहा है? बहुत शुक्रिया शजिया मुझे इनवाइट करने का। ये तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, दिन ब दिन हर हकीकत खुल के सामने आ रही है। इंडियन खुद भी बताना शुरू हो गए हैं, फ्रेंच भी खुद बताना शुरू हो गए हैं। हम तो पहले दिन से ही जो सच बोल रहे थे वो सब्सटेंशिएट होना शुरू हो गया, और जो थोड़ा बहुत रह गया है आई थिंक वो आने वाले दिनों में वो भी कवर हो जाएगा। एम्बेरसमेंट ये डे वन पे इनका अपना एक नेशनल इंटरेस्ट था, फ्रेंच का, ओवरऑल फ्रांस कंपनी का और इंडियन गवर्नमेंट का। वो ये था कि एक ह्यूज एम्बेरसमेंट थी। आप सब जानते हैं कि तकरीबन 26 जहाज़ों का और रफाल जहाज का दिया हुआ है इंडिया ने अपनी नेवी के लिए। उनका वो खतरे में पड़ सकता था अगर फ्रेंच जो कंपनी है रफाल बनाने वाली वो अगर मान जाती। लेकिन अब दुनिया का प्रेशर सिर्फ हिंदुस्तान पे नहीं था, रफाल कंपनी पे भी बहुत था कि आपके जहाज लूज हुए हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करें, आपका डाटा होना चाहिए। और रफाल कंपनी को खुद भी बड़ी फिक्र है कि हमने ये साबित करना है कि ये जहाज किसी इंजन की खराबी या एयर फ्रेम या हमारे टेक्निकल की वजह से नहीं गिरे, ये हिंदुस्तान की अपनी मिस हैंडलिंग कह लें या मास्टर या स्किल ना होना उससे से गिरे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है सारे मान जाएंगे वक्त आने के साथ साथ। बिल्कुल सर, साथ में DGISPR की जानिब से भी एटमी इसासों को लेकर बहुत सख्त मौक़िफ़ सामने आया है, जो उन्होंने आलमी मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि कोई भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। क्या पाकिस्तान को इस हवाले से कोई जहरियत का अंदेशा है या भारत की जानिब से कोई मजमूम काविश की जा रही है? शजिया, ये जो अंदेशा है ये आज का नहीं है। 80s में मैं एज ए नौजवान फाइटर पायलट कोई 5 साल तक पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्लांट है जो उस वक्त कहूटा पे होता था, हमारी लेबॉर्ट्रीज होती थी, उसके दिफा में अपनी हम्बल सी कंट्रीब्यूशन पेश कर चुका हूँ। उस वक्त भी हमें बताया गया था पाकिस्तान को एक मुल्क से नहीं खतरा, 2 मुल्कों से खतरा है। यानी हमें लाइकली जो हिट होना था या स्ट्राइक कोई हो सकती थी वो 2 मुल्कों से हो सकती थी। और आपके व्यूअर्स को और आपको कोई कैलकुलेटर निकालने की जरूरत नहीं है कि वो 2 मुल्क कौन से हो सकते थे, पहली बात तो ये है। और पूरे पिछले 40-45 सालों में किसी दुश्मन को एक फाइटर जहाज को भी बॉर्डर पार करने की जरूरत नहीं हुई हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने के लिए। इसलिए नहीं कि हमारे दुश्मन कम थे, इसलिए कि पहला हमें अल्लाह पर भरोसा था और उसके बाद अपनी तैयारी पर बहुत भरोसा था। उनको पता था हमला होने वालों को जो प्लान कर रहे थे, और 2-3 अटेम्प्ट्स की भी गई थी बाय द वे 80s में, और उनको ये पता था कि उससे बड़ी प्राइस उनको देनी पड़ेगी। दुनिया में आप दूसरे को खौफजदा उस वक्त रख सकते हैं जब आप एक प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज करते हैं। ये वो कीमत होती है जो इतनी ज्यादा होती है जो दुश्मन या हमलावर दे नहीं पाता। तो ये हिंदुस्तान हो या इजराइल हो, दोनों को पता था कि अगर हमने किया तो उनके कम्फर्ट में जो भी हुआ, जो भी पाकिस्तान को, पाक फिजाइया को कीमत देनी पड़ी, उनके अपने न्यूक्लियर प्लांट नहीं बचेंगे। और ये सिक्योरिटी का या डेटरेंस का और जंग रोकने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपनी फुलेस्ट तैयारी रखें और इस लेवल का अश्योरेंस करा दें दुश्मन को कि जब भी आपने कोई मिस एडवेंचर किया आप बड़ी कीमत देंगे हमसे। तो ये सब कुछ दुनिया देखती आई है पिछले 40-45 सालों से कि पाकिस्तान की ये रेड लाइन जरूर थी और जीरो टॉलरेंस थी, और आज भी जो कहा गया DGISP तरफ से आज भी है, और इंशाल्लाह ताला किसी की हिम्मत इसी वजह से नहीं होगी कि हमारा रिजॉल्व हिट बैक करने का और उससे बड़ी कीमत उनसे चुकाने का हमारा रिजॉल्व उसी तरह कायम है। और बेशक ये जो प्रीवियसली जो कशीदगी रही है उसमें हमारी पाक फ़ौज ने जिस तरह से अपना लोहा मनवाया है, पूरी दुनिया इसकी दाद दे रही है। और पाक फ़ज़ाइया के सर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की चीनी फ़ज़ाइया के चीफ और तुर्की के वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात हुई है। आप क्या समझते हैं कि खित्ते में जिस तरह पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों को माना जा रहा है, क्या पाकिस्तान फ़ज़ाइया में मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजी की जानिब बढ़ने के लिए इन ममालिक से नए मुआहदे कर सकता है? और हम ऐसे कौन से फ़िज़ाई हथियार या टेक्नोलॉजी चीन और तुर्की से ले सकते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी ओवरऑल आर्म फोर्सेस में और ख़ास तौर पर आपने देख लिया कि एयरफोर्स में और पाक फ़िज़ाइया ने आपने देख लिया कि हम पिछले 78 सालों से अगर दुश्मन पर कोई एज रखते हैं, हम तादाद का तो रख नहीं सकते, और ना हमारे कभी प्लान और डिज़ाइन में कभी था कि हम एज तादाद का मैच करके या नंबर का मैच करके। हम अल्लाह पर फेथ पर हम एडवांटेज लेना चाहते हैं, वो हमारा फेथ है। नंबर 2, हम सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग बहुत सख्त करते हैं, और नंबर 3 टेक्नोलॉजिकल हमारा जो एज है वो हम हमेशा से रखना चाहते हैं। जो ये सरबराहान आ रहे हैं, बहुत सारे मुल्क अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ख़ास तौर पर पाक फ़िज़ाइया की इतनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है, 6-0 प्लस जो 10 तारीख को सुबह किया।
بہت سارے ملک اب جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے ایزیوم کیسے کیا. بہت سارے لوگ دنیا میں لوگ اور پولیٹیشنز اینالسٹ ملک ایئر فورسز ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی تھی. اب انہوں نے ہمیں انگیج کرنا چاہتے ہیں, ہم سے رابطے کر رہے ہیں کہ ابھی ہم ٹریننگ دیں اور شیئر کریں, جوائنٹ ایکسرسائزز کریں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ذہن میں رکھیے گا, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ وکٹری ہیز ویلیو. جب آپ جیتتے ہیں تو آپ کے وقار میں, آپ کی حیثیت میں ایک اضافہ ہوتا ہے. اور دوسرا, دنیا میں کوئی بھی کمزور شخص سے بات نہیں کرتا. اونلی پاور ٹاکس ٹو پاور. جب آپ طاقتور ہوتے ہیں تو دوسرا طاقتور آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. اگر آپ کمزور ہوتے ہیں تو کوئی طاقتور آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. بالکل ایسے ہے. ان ملکوں کے سربراہان, لیڈرز جو یہاں پاکستان میں اس وقت موجود ہیں اور مستقبل قریب میں اور بھی آئیں گے, وہ صرف اس وجہ سے آئیں گے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک پاور کے ذریعے, وکٹری کے ذریعے اپنی ایک سٹینڈنگ ارن کی ہے. اس قوم نے ارن کی ہے, مسلح افواج نے ارن کی ہے, اور پاک فضائیہ نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے جو ایک آنے والے وقتوں میں ہم نہیں صرف پڑھائیں گے, بہت سارے دنیا کے ملک ہم سے یہ بھی سیکھنا چاہیں گے کہ یہ جنگ اتنی رات کو 12 سوا 12 بجے شروع ہوتی ہے جب دشمن کے جہاز کو ہم دیکھ بھی نہیں رہے. اور چند دنوں میں اتنا بڑا نقصان جو کہ انڈیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. نو ڈاؤٹ کہ وہ بڑا منہ توڑ جواب تھا جو پاک افواج نے دیا. سر, ترکیہ کے ساتھ جو فضائی تربیت اور ایروسپیس ٹیکنالوجی میں اشتراک پاکستان کو کتنا فائدہ دے گا؟ کیونکہ حالیہ ملاقات میں ایروسپیس ٹیکنالوجی کے اشتراک کی بات ہوئی ہے, اور اس ٹیکنالوجی کا آپ کے خیال میں بنیادی استعمال کیا ہے؟ دیکھیے, ترکی کے ساتھ ہماری کلیبریشن آج کی نہیں ہے. میں نے خود بھی آرم فورسز وار کورس استنبول ٹرکی سے کیا ہوا ہے. ٹرکش لینگویج میں اب ان دوستوں کو بہتر سمجھنے کی مدد بھی ملی کیونکہ ٹرکش لینگویج میں کورس تھا. تو آپ یقین کریں, وہ باقی ملکوں کو اپنا دوست کہتے تھے اور ہمیں بھائی کہتے تھے, اوپنلی کہتے تھے. تو یہ کلیبریشن آج کا نہیں ہے. ہمارے ایکسچینج پوسٹنگز ہوتی ہیں, جوائنٹ ایکسرسائزز ہم کرتے رہے ہیں, ہم ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ آج کا نہیں ہے, یہ پچھلے 60-70 سالوں پر ہماری کلوز کلیبریشن پر محیط ہے. بہت ساری چیزوں میں ہم ان سے بہتر ہیں, بہت ساری چیزوں میں ٹرکش بھائیوں کو ہم پر ایڈوانٹیج ہے, لیکن ہم ایک دوسرے کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں. اور کیونکہ کلیبریٹ کرتے ہیں, ان کو بھی سوورینٹی بہت عزیز ہے, ہمیں بھی بہت پیاری ہے. تو یہ ٹیکنالوجی ہم نے انمینڈ ایریل وہیکل میں ان کے ساتھ بڑی کلیبریشن کی تھی, جس کو عرف عام میں آپ ڈرون کہہ رہے ہیں, لیکن ہم نے کنجی ہے, شاہپر ہے, یہ جو ہم نے ڈرونز ہیں جو انمینڈ ایریل وہیکل ہیں, ان کی کلیبریشن حاصل تھی ہم نے بہت زیادہ ماسٹر کیا ہے. اور یہ وہ ٹیکنالوجی ہے, نہ صرف ہم نے اس جنگ میں استعمال کی ہندوستان کے خلاف, ہم دہشت گردی کے خلاف آلریڈی پاک فضائیہ پچھلے سالوں سے استعمال کر رہی ہے. جی, بہت شکریہ ایئر کاموڈور خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت, اور ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.